दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक में इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आठवां कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से महसूस करें। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इन एक्शन, सवालनामा न्याजिया, ISPR के तर्जमान क्या एक अहम बयान और उसके ऊपर PTI के एक रहनुमा का रद्द-ए-अमल। इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगा आज के इस वीडियो में। सबसे पहले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उन्होंने जस्टिस मुज़ाहर अकबर नकवी साहब के तमाम आमदन, उनके असासाजात, उनके प्लाट्स की कैटेगरी, उनके बैरूनी मुल्क सफ़र का रैकेट, उनके फैमिली का डाटा, ये तलब कर लिया है 15 दिन के अंदर अंदर। और साथ साथ उन्होंने ये भी फरमाया, नूर आलम साहब उसके चेयरमैन हैं, कि ये किसी जांच का नहीं बल्कि करप्शन का मसला है जिसको हमने टेक अप किया है। और जवाबी हमले के तौर पर जनाब चीफ जस्टिस साहब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जिसकी समाअत जारी है उसके अंदर जनाब शामिल कर दिया है मुज़ाहर अकबर नकवी साहब को। और क्या ये खामोश पैगाम है या खुली धमकी है जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब की। और साथ ही उन्होंने ये 15 दिन के अंदर उन्होंने रिकॉर्ड भी तलब किया पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग का इस हवाले से जो हुई इस एक्ट के हवाले से। और पार्लियामेंट इसको पहले भी इनकार कर चुकी है, अब भी पार्लियामेंट ने इसके ऊपर इनकार ही करना है। तो 15 दिन के एडजमेंट के बाद जब कोई डेट नहीं दी कि कब दोबारा ये बेंच बैठेगा, फिर उसके बाद छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। और लगता यही है कि ये मामला लटकाना चाहते हैं अपनी रिटायरमेंट तक। और इस एक्ट को जो है ना ये नाफिजुल अमल उनकी कोशिश होगी कि ना हो, तो ताकि इमरान खान ऐसी को हम ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें दे सकें। मगर देखना यह है कि हुकूमत इस ज़मन में क्या लाहेअमल अपनाती है, क्या कोई नया एक्ट लेकर आती है जिसके अंदर ये तमाम दफात भी शामिल हों और थोड़ा सा उसका दायराकार थोड़ा सा और वसी हो जाए। तो देखते हैं कि हुकूमत इसके ऊपर क्या करती है आने वाले चंद दिनों में। तो ISPR की, तो उनका एक अहम बयान आया है। क्यों आया है उनका बयान? क्योंकि उन्होंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, अपने खिलाफ उनके खिलाफ ट्रेंड चल रहे थे बड़े सिस्टमेटिकली तरीके से, पाकिस्तान के अंदर से पाकिस्तान के बाहर से क्रैकडाउन भी उन्होंने किए, मगर ये कि फिर भी ये ट्रेंड नहीं रुक रहे थे। और इमरान खान याजी चूँकि इस वक्त अपनी सियासत की आखिरी इनिंग खेल रहा है और यकीनन सवाल की तरफ है, जैसा कि आसफ अली जरदारी साहब ने फरमाया। और अब लड़ाई उनकी इस स्टेज पर है कि ये आप है नहीं या गाहक है नहीं। तो तंग आकर ISPR के तर्जमान ने फरमाया कि PTI के चेयरमैन के आला क़यादत के खिलाफ इल्ज़ामात नाकाबिल कबूल है, मनगढ़ंत और बदनीति पर मबनी, काबिल अफसोसनाक, काबिल अफसोस, काबिल मजम्मत ये तमाम बयानात हैं। बगैर सबूत के ये बयानात गैर जिम्मेदाराना फेल है और इस पर जितना भी अफसोस किया जाए कम है। और उन्होंने साथ साथ ये भी, क्योंकि PTI इसको गलत रंग दे रही है, वो ये कह रही है कि जनाब तमाम फौजी क़यादत जो है ना जिनके ऊपर हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो आइन और कानून से मुबर्रा है। तो उन्होंने आगे चलकर जो है ना ISPR के तर्जमान ने फरमाया कि सियासी रहनुमा कानूनी रास्ता अख्तियार करे, झूठे इल्ज़ामात लगाना बंद करें। तो ये उन्होंने विंडो उन्होंने ओपन करके दी है कि अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो आप कानून का दरवाज़ा खटकाएं। जो पाकिस्तान के अंदर नाफज कानून है कि ये जनाब हमें ये ग्रीवियंस है इस फौजी क़यादत के ख़िलाफ़, तो हम उसके विक्टिम हैं, तो आप हमारा जो है ना ये अजाला करें। तो उन्होंने ये तो नहीं बोला कि आप जो है ना कानूनी तौर पर कोई अपना हक इस्तेमाल कर सकते हैं, ना आप इल्ज़ामात लगा सकते हैं। उन्होंने बोला कि बेबुनियाद इल्ज़ामात से बाज रहें, कानूनी रास्ता अपनाएं। तो एक्सक्यूज मी। तो आगे चलकर उन्होंने फरमाया कि अहलकारों को इश्तियाल अंगेजी और प्रोपोगंडा के जरिए निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि सिंगल आउट करके ये आला फौजी की आदत को जो है ना ये निशाना बना रहे हैं। तो आगे चलकर फिर एक और जगह पर वो फरमाते हैं, ये ISPR उन्होंने एक खुला मैसेज दिया है जो कि समझने के काबिल है और अहम मैसेज है। उन्होंने बोला कि अदारा यानी कि फौजी अदारा हमारा अदारा झूठ पर मबनी, बदनीति पर मबनी बयानात प्रोपोगंडा के खिलाफ कानूनी चाराजोई का हक रखता है। उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कानूनी चाराजोई का हक,
جو کہ ایک عام شہری کو بھی ہے، ادارے کو بھی حاصل ہے۔ انہوں نے ماورائے قانون کو جو ہے نا یہ قدم اٹھانے کی کوئی دھمکی نہیں دی کہ اگر آپ یہ باز رہے تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ انہوں نے بولا کہ ہم قانونی چارہ جوئی کریں گے، جو کہ بالکل صحیح انہوں نے فرمایا۔ اور جس طرح عمران خان نیازی یہ جو ہے نا یہ الزامات لگا رہے ہیں بغیر ثبوت کے، یہ ادارہ چاہے فوجی ادارہ کچھ کرتا ہے یا نہیں، ہماری وزارت دفاع کو یا وزارت داخلہ کو اس کے اوپر جو ہے نا سیریسلی ایکشن لے کر عمران خان نیازی کو نوٹس بھی بھیجنا چاہیے اور اس کی انویسٹیگیشن بھی کرنی چاہیے کہ آپ آئیں اور اپنے الزامات کو یہ ثابت کریں۔ فواد چودھری نے رد عمل دیا، انہوں نے بولا کہ ثبوت دینا عمران خان کا کام نہیں، ادارہ خود تحقیقات کر کے فوجی افسران کو بے گناہ ثابت کرے۔ کیوں بھائی؟ الزامات آپ نے لگائے، جو ہے نا صفائیاں دوسرا دے، وہ کیوں؟ کس کس جگہ پر کیسے کیسے صفائی دے گی؟ آپ تو کسی بھی راہ چلتے ہوئے شخص پر الزام لگا دیں گے تو پورا پاکستان 22 کروڑ سے عوام پر آپ الزام لگائیں گے تو وہ سارے جو ہے نا وہ آپ کی صفائیاں پیش کرتے رہیں گے۔ الزام آپ نے لگایا، آپ بولیں کہ جناب یہ ہم نے الزام لگایا ہے، یہ ایویڈنس ہے، تو اس ایویڈنس کو جو ہے نا وہ ڈینائی کرے، بندہ یہ کرے یار یہ ایویڈنس غلط ہے، یہ آڈیو ہے، یہ پیپر ہے، یہ غلط ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ فیبریکیٹڈ ہے، یہ اس کو آپ نے جو ہے نا یہ ڈاکٹرڈ کیا ہوا ہے، تو آپ نے غلط طریقے سے ڈبنگ کی ہے، ڈی فیک نے فیک ٹیکنالوجی یہ جو آپ نے انٹروڈیوس کروائی تھی وہ ہے، تو پہلے کم از کم کی ایویڈنس تو لائیں نا، چاہے اتھینٹک ہے یا ان اتھینٹک، پھر اس کے بعد اگلے پر یہ ذمہ داری ڈالیں کہ بھائی آپ اس الزام کو جو ہے نا یہ غلط ثابت کریں۔ تو خیر ان کی سنتے جائیں اور ایک کان سے سنے دوسرے سے نکال دیں، کیونکہ یہ اسی طرح بکواسیات جو ہے نا یہ کرتے رہتے ہیں پی ٹی آئی والے۔ تو عمران خان نیازی نے ایک اور ڈائریکٹ الزام لگا دیا ہے۔ پہلے ان کے الزامات کی ذات میں تھے جناب رانا ثناء اللہ، اپنا چودھری میاں شہباز شریف صاحب، اور جو ہے نا انٹیلیجنس ایجنسیوں کے کچھ سربراہ، پھر جناب جو آصف علی زرداری صاحب کو انہوں نے معرض الزام ٹھہرایا، اور جب فاروق اچ نائک نے لیگل نوٹس بھیجا تو ان کو ٹھنڈ پڑ گئی، اس کے بعد انہوں نے آصف علی زرداری کا نام نہیں لیا۔ تو ابھی انہوں نے تازہ ترین جو ہے نا یہ الزام لگایا ڈائریکٹ، بڑا سنجیدہ، جس کو حکومت کو بھی اور ہماری فوجی قیادت کو بھی سنجیدگی سے لینا چاہیے، اور عمران خان نیازی سے ایویڈنس مانگنی چاہیے، ثبوت مانگنا چاہیے کہ آپ نے کس بنیاد کے اوپر یہ الزام لگایا ہے۔ عمران خان نیازی نے الزام لگایا ہے، لوگوں کو پرووک بھی کیا ہے ایک حساب سے، کہ ساری قوم جنرل فیصل نصیر کا نام یاد رکھے، اگر مجھے کچھ ہوا تو جنرل فیصل نصیر ذمہ دار ہوگا۔ تو ڈائریکٹ الزام اپنے قتل کی سازش پر انہوں نے الزام لگایا کہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے ذمہ دار یہ ہوں گے۔ یہ بڑا سنجیدہ الزام ہے اور اس کی انویسٹیگیشن لازمی ہونی چاہیے، عمران خان نیازی سے اس کی جواب طلبی کرنی چاہیے۔ تو آگے میں جو انہوں نے شہباز شریف صاحب سے سوال نامہ کیا ہے، اس سے قبل میں ایک اور کوئی سوال نامہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہا تھا، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو انہوں نے جو عمران خان نیازی کا جو سوال نامہ ہے ایک اور، وہ یہ ہے کہ وہ ویڈیو کس نے بنائی جس نے یہ تاثر دیا کہ عمران خان نیازی نے مذہب کی توہین کی ہے، اور وقار ستی نے کس طرح کس کے کہنے پر وہ ویڈیو چلائی۔ تو یہ دونوں سوالات ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک کرتے ہیں، میں دونوں کا اکٹھا جواب دیتا ہوں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تمام مواد وقار ستی صاحب نے یقیناً جو ہے نا یہ یوٹیوب سے لیا ہوگا، سوشل میڈیا سے لیا ہوگا، ٹویٹر سے، فیس بک سے، تو وہ لے کر انہوں نے ویڈیو بنا کر ان کے جوڑ کر تو انہوں نے وہ ویڈیو چلا دی ہوگی۔ تو بڑے نالجیبل وہ جرنلسٹ ہیں، بڑے ذمہ دار ہیں، تحقیق کر کے آگے بڑھتے ہیں، بغیر تحقیق کے آگے نہیں بڑھتے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر کچھ صداقت ہے، اس لیے انہوں نے یہ ویڈیو چلائی اور خود چلائی ہوگی۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو جھوٹی ہے جو انہوں نے چلائی ہے، تو آپ وقار ستی کے خلاف ہتک عزت کا دعویٰ دائر کریں، ان کے خلاف مقدمہ درج کرائیں غلط پراپوگنڈا کا۔ تو باقی اگلا سوال جو آپ نے پہلا کیا تھا کہ یہ توہین مذہب کے تاثر والی، تو یہ تاثر جناب آپ نے خود دیا۔
آپ نے نعوذ باللہ کئی بار آپ نے فرمایا کہ آپ کی تربیت انبیاء کرام کی طرح ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی تربیت کی ہے. تو آپ کا بیان ایک طرف، آپ کی آڈیو جو لیک ہوئی ہے آئلہ ملک اور دیگر خواتین کے ساتھ، تو جو تعلق آپ کے رہے ہیں، میں نام نہیں لیتا، تو ریحام خان کی کتاب کے اندر جس کا ذکر ہے، تو وہ جناب انبیاء کرام اس طرح کے نہیں ہوتے. آپ نے غلط طریقے سے تشبیہ دی ہے، تو آپ کو اس کے اوپر جو ہے نا یہ معافی مانگنی چاہیے تمام قوم سے بھی اور تمام مسلمانوں سے بھی. پھر آپ نے امر بالمعروف نہی المنکر، تو یہ بھی آپ نے مذہبی رنگ دیا. پھر آپ نے 1,24,000 پیغمبر کا آپ نے شوشہ چھوڑا. پھر آپ کے لوگ جو ہے نا ابھی یہ چند دن پہلے ایک بچے کو آپ نے ٹرینڈ کر کے ادھر بھیجا، اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ معاف کرے ہم سب کو، جو ہم نے سنا بھی یہ، کیونکہ سننے کے اوپر بھی ہم معافی کے طلبگار ہیں، حالانکہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں اس کے. تو ایک بچہ جناب کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بعد آپ کے والدین دنیا کے خوش قسمت ترین والدین تھے. تو شرم آنی چاہیے کہ آپ اپنے والدین کو، آپ کا باپ کرپشن کے اوپر نکالا گیا بھٹو شہید کے دور میں، تو آپ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں. اور آپ کی والدہ، اس کے بھی جو ہے نا خیر مرحومہ ہے، میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، تو ورنہ کہنے کو بہت کچھ ہے. اور جو آپ کا کردار ہے، کیونکہ یہ بچہ آپ کو نسبت دے رہا ہے، جب والدین بتا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، تو آپ کو کس کے ساتھ نسبت دے رہا ہے؟ تو آپ تو ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال میں ہونے والے جانوروں کے پاؤں کی راکھ کے برابر بھی نہیں. تو آپ کس طرح جو ہے نا یہ آپ نسبت آپ کے لوگ بنا رہے ہیں. اور جس طرح یہ پوجا پاٹ ہو رہی ہے، ایک بندہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ کہہ رہا ہے، اس کی ویڈیو ہے کہ اگر میں عمران خان عزیزی کے لیے جان قربان کر دوں تو میں سمجھوں گا نعوذ باللہ کہ میں نے کسی نبی کے لیے جان قربان کی. تو اس طرح یہ آپ مواد آپ نے خود فراہم کیا. پھر آپ نے جو 4 سوالات میاں شباز شریف صاحب کو کیے، وہ میں آپ کو آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں. انہوں نے یہ بولا کہ بطور پاکستانی کیا مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں ان لوگوں کو نامزد کروں جو میرے خیال کے مطابق مجھ پر قاتلانہ حملے کے ذمہ دار ہیں. بالکل آپ کا حق ہے، آپ کسی کو بھی نامزد کر سکتے ہیں، مگر آپ کو پورے یورپ کا پتہ ہے، آپ کو پوری دنیا کا پتہ ہے، آپ یعنی کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، تو پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ کسی کو نامزد کرنے کے لیے فنڈامنٹلز کیا ہیں. تو آپ کے خلاف، آپ کے پاس اگر کسی کے خلاف کوئی کنکریٹ ایویڈنس نہیں ہے، تو آپ کسی بندے کو نامزد کر کے نشانے پر نہیں لے کر آ سکتے اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے. پہلے یہ فنڈامنٹل پورے کریں، پھر اس کے بعد آپ جو ہے نا نامزد کریں جس چیز کو آپ کا دل چاہتا ہے. پھر دوسرا سوال کرتے ہیں کہ مجھے مقدمے کے اندراج کا آئینی اور قانونی حق سے کیوں محروم رکھا گیا. اور پھر کہتے ہیں کہ جناب میاں شباز شریف صاحب کے ٹویٹ کا مطلب ہے کہ فوجی افسران قانون سے بالا تر ہیں، یا وہ کسی جرم کا ارتکاب نہیں کر سکتے. اگر ان میں سے کسی کے بارے میں ہمارا خیال یہ ہے کہ اس نے جرم کیا، تو اس سے ادارہ کیسے بدنام ہوتا ہے؟ قربان جاؤں آپ کی معصومیت کے اوپر. پہلا بات تو یہ ہے کہ آپ کو مقدمے کا آئینی اور قانونی حق ہے. اگر پولیس ایف آئی آر درج نہیں کرتی تو آپ عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں. آپ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، جو آپ کی مہربان عدالت ہے، لاہور ہائی کورٹ آپ کی مہربان عدالت ہے، آپ ان کو کہہ کر استغاثہ دائر کر سکتے تھے. استغاثہ دائر کر کے آپ ایف آئی آر کا حکم دلوا سکتے تھے، مگر آپ نے نہیں کیا. پھر اندراج مقدمہ کے لیے یہ بیسک چیز ہوتی ہے کہ جہاں پر یہ وقوع ہوا ہے اس تھانے کی حدود میں آنے والے جو بھی ہسپتال، وہاں پر آپ کا میڈیکل ہو. تو آپ تو چلے گئے لاہور میں، میڈیکل آپ نے کروایا نہیں ہے، یہ بنیادی آپ نے یہ اس کی ضرورت پوری نہیں کی. تو پرائیویٹ ہسپتال، شوکت خانہ میں ایک پرائیویٹ ہسپتال ہے، پرائیویٹ ہسپتال کی جو ہے نا یہ ایویڈنس جو ہے نا میڈیکل ایویڈنس کس طرح یہ ایڈمیسیبل ہوتی ہے، اور وہ خود جو ہے نا آپ کا اس کے اندر انٹرسٹ ہے تو وہ جھوٹی رپورٹ بھی بنا کر دے سکتے ہیں آپ کے لیے. تو پہلے آپ اپنا فنڈامنٹل تو پورے کریں. اور دوسرا آپ نے یہ بولا کہ کیا فوجی افسران قانون سے بالا تر ہے؟ بالکل نہیں. اگر وہ جرم کر سکتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، تو اس کا طریقہ کار ہے کہ اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہے آپ ان کے خلاف جائیں. تو ادارے کو بدنام اس طرح ہوتا ہے، جو آپ کا آخری
ضمنی سوال کے اندر ہے کہ آپ بغیر ثبوت کے جب کسی کے اوپر الزام لگائیں گے اور اس کو بار بار آپ بھی ریپیٹ کریں دوسرے بھی ریپیٹ کریں تو اس سے ادارہ بدنام ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے۔ پھر آگے چل کر فرماتے ہیں کہ کون اتنا طاقتور تھا کہ پنجاب میں پی ٹی اے کی حکومت کے باوجود وزیر آباد جے اے ٹی کو سبوتاج کیا گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر آباد کی جے اے ٹی بنی ہی نہیں سرے سے۔ تو جے اے ٹی کے فنڈامنٹلز ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ تمام انویسٹیگیشن ایجنسیز، آئی ایس آئی، ایف آئی اے، آئی بی وغیرہ، کاؤنٹر ٹیررزم والے، پولیس والے، اسپیشل فورسز وغیرہ، یہ سارے وہ اس ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں اور پھر اس کو کہتے ہیں جے اے ٹی۔ مگر آپ نے اپنے منظور نظر جو ہے نا پولیس افسران کی، ٹریفک پولیس سے لے کر کچھ، تو آپ نے جے اے ٹی بنائی پنجاب کے افسران کی، تو جبکہ اس کے اندر وفاق کے بھی ہونے چاہیے۔ تو وہ آپ کے بیانات آپ کے پاس آتے تھے جو آپ کہتے تھے وہ جے اے ٹی رپورٹ لکھ لیتے تھے، اور اس جے اے ٹی کو بھی جو ہے نا وہ غائب کر کے لے گیا آپ کا غلام محمد ڈوگر، جو ریٹائر ہونے کے بعد وہ ہینڈ اوور نہیں کر رہا، جو کہ ایک جرم کر رہا ہے۔ تو آگے چل کر فرماتے ہیں کہ کیا شباز شریف بتا سکتے ہیں کہ 18 مارچ کو میری پیشی والی شام آئی ایس آئی نے اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس پر کیوں پوری طرح قبضہ کر دیا؟ آئی ایس آئی کے لوگوں نے سی ٹی ڈی اور وکلا کا روپ کیوں دار رکھا تھا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو کس طرح پتہ چلا کہ آئی ایس آئی نے جو ہے نا ادھر یعنی یہ قبضہ کر دیا تھا، 1 سال پہلے انہوں نے کنٹرول کر دیا تھا، ایک دن پہلے۔ اور دوسرا جو ہے نا یہ روپ دھارا سی ٹی ڈی کا اور وکلا کا، یہ آپ کو کیسے پتا؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ لیٹ سے کہ ان باتوں میں صداقت بھی ہے۔ تو جب آپ واویلا کریں کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ سیکیورٹی آپ کو بچانا ہو، اس کے لیے وہ چاہے کسی بھی ادارے کو استعمال کرے، اس کے اوپر آپ کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ تو تمام جو یہ سوال نامہ نیازیہ تھا جھوٹ پر مبنی تھا، ایک خوف زدہ انسان کی بکراہٹ تھی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ تو بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے۔ اگلی ویلاگ میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔